बाबू फरमा जब भी मांगना है ये कहा कर, या अल्लाह मुझ पर भी रहमत फरमा, मेरे हबीब पर भी, और कायनात में जितने मुसलमान क़यामत की सुबह तक आएंगे उन सब पर अपनी रहमत फरमा। फरमा खुले दिल से मांग, जो ज्यादा मांगता है रब उसे ज्यादा अता फरमा देता है। तो यहाँ हम सब लोगों को सोचना चाहिए, या अल्लाह मेरे मुंडे पास हो जाए, मेरे मुंडिया की नौकरी लग जाए, मेरे मुंडिया के मकान बने, मेरे मुंडिया के ब्याह हो जाए, ते बाकियां दे किधर जान सरकार है। इस आया से मंगिया करो। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, तो सियाने कहते हैं सारियां दी खैर मांग तेरी आपे ही हो जाएगी। ठीक है, इस वास्ते की पहली बात कि दुआ मांग तो हद से नीचे नहीं आना। अब जरा दूसरी बात भी समाप्त फरमाए, जब दुआ करनी है तो हद से बढ़ना भी नहीं है। अब हद से बढ़ने का क्या मतलब है, ये भी उलमा ने अपनी कुतुब के अंदर इसको दर्ज फरमाया, और बड़ी खास बात है। एक शख्स ने दुआ मांगी, पता वो दुआ क्या मांग रहा था, और फरमाइए जरा। वो कहता या अल्लाह जन्नत मुझे अता कर दे, मैं ज्यादा नहीं मांगता, आज जन्नत वड़ दे जरा सजे पासे वाला महल लेना वो मैनू दे छड़। अब ये वो दुआ मांग रहा है। सुनने वाले ने जब सुना तो उन्होंने डांट दिया, कहने लगे अल्लाह नाल सौदे करना है। आवाज कमजोरों वाली है आपकी, इसको समझिए जरा। अल्लाह नाल सौदे करना है का क्या मतलब? और फरमाया बंदा खुदा अल्लाह से सिर्फ जन्नत मांगा कर, ये बहुत है शौकी तो जन्नत फिरदौस मांग। और जन्नत फिरदौस वो है जहां पर रहने वालों को दो एजाज मिलेंगे। पहला एजाज रोजाना रब का दीदार होगा, और दूसरा एजाज मुस्तफा के साथ रहेंगे। इस वास्ते फरमा जन्नत फिरदौस मांग, लेकिन ये ना कह कि मैं सजा माल दे या खपा दे या इनको मकान दे दे दुआ ना दे। फरमा हो सकता है तेरे मुकद्दर में अल्लाह ने 10 महल लिखे हूं, तो तू आपे कहना मैंने इको दे, बाकी ना किधर जाएंगे। तो फरमाया हद से बढ़ना नहीं है, जिन्हें जोड़ा है उन्हीं गल कर, तो जो नहीं फरमा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो चीज मांगनी चाहिए कि उसका अंदाज भी सीरियस हो, और अंदाज के साथ साथ अल्लाह की रहमत पे पूरा यकीन और भरोसा भी हो। तो फिर ये राइट लेफ्ट नहीं जाना दुआ करते हुए, पहला उसूल है। अगर ये हमें याद रहे तो अब दूसरा उसूल भी दुआ का बयान कर लूं, क्योंकि कभी कभार ऐसा पढ़ा लिखा मजमा हमारे हथे चढ़ता है और फिर इनको ऐसा सबक सुनाने का भी लुत्फ आता है। गिरामी कदर हज़रात, अब दुआ का दूसरा तकाजा क्या है, ये आदाब में से बता रहा हूं। पहला कि ना हाथ से बढ़ना है ना हाथ से नीचे आना, मिसाल मैं दे चुका। दूसरी बात, जब दुआ करनी है ना तो उस वक्त अपने हाथों की जो डायरेक्शन है इसको भी दुरुस्त रखना है। जिन्होंने आपस समत के सिम्मत भी कह छड़ देने, यानी जब हमने दुआ करनी, इधर देखें मेरी तरफ, ये देखेंगे तो आपको मसला समझ आएगा। अपने हाथों की जो हथेलियां है ना, इनका किबला हदीस शरीफ के मुताबिक आसमान है। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारे चेहरे का किबला खाना है काबा है, और जब हमने दुआ करनी है तो हमारी हथेलियों का किबला आसमान है। जब बंदा नमाज पढ़े और किबले से मुंह फेर ले तो लुत्फ जाता रहता है, नमाज कबूल नहीं होती। तो जब हमारे हाथ किबले से फेर जाएंगे तो दुआ कैसे कबूल होगी? लेकिन यहाँ पर एक बात बस औकात होता है, अच्छा समझ साहब गाल तो बड़ी सोहनी दसी है, ये दसो भाई ऐदा हाथ जोड़ के दुआ करनी है या खोल के करनी है? भी सुन लो, जोड़ के कर लो तो भी ठीक है, खोल के कर लो तो भी ठीक है। बल्कि अगर आप यूं हाथ उठा के दुआ करें तो मेरे आका इतने हाथ उठाते थे बदल की सफेदियां नजर आने लग जाती थी अपने रब से मांगते हुए। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। तवज्जो है भी मेरे अजीजों की। अगर ये बात भी आपको समझ आ गई तो थोड़ा सा आगे चलिए। अपने हाथों की डायरेक्शन को हमने सीधा रखना है। हमारी ना असल एक आदत बनी हुई है, कईयों की 10 साल, कईयों की 20, 30, 40, 50 साल। हम जब दुआ करते हैं अमूमी तौर पे बड़ी अजीब तरीके से बैठते हैं, हाथ चढ़ा के बैठ जाने। अभी भी ये तकरीर सुनने के बाद भी कईयों की ये हालत होगी। इसका ये मतलब नहीं कि आपने तकरीर नहीं सुनी, बल्कि हमारी एक आदत है उसके मुताबिक थोड़ा सा जब दुआ करें ना। मेरे उस्ताद जी जब मैं फैजान मदीना फैसलाबाद में पढ़ता था तो उस्ताद जी फरमाया करते थे, पुत्र थोड़ी दुआ मांग लो पर चार्ज नाल तो मांग लो, थोड़ी मांग लो पर तवज्जो नाल तो मांग लो ना। तो इस वास्ते हमें यहाँ अल्लामा मेरे बरादर अकबर मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब की पीर मोहम्मद इकबाल साहब तशरीफ फरमाए, दीगर मेरे यमीनो यसार मेरी मिल्लत के उलमा, और सामने तो बहुत सारे मुझे तलबा भी नजर आ रहे हैं। ऐसे तलबा के सामने तकरीर करना भी बस औकात मुश्किल होती है, बड़े सीगे लभदे रहते जे क्योंकि तो मौलवी पटड़ी तो थले उतरता पाया है, ये एक फितरी बात होती है। तो जो मैं बात आपकी खिदमत में बताने लगा ना, इस बात को समझिएगा। हमारे उस्ताद जी के फरमाया करते थे थोड़ी मांग लो चार्ज नाल मांग लो, लेकिन आज हमें क्या कहा जाता है? ये चौधरी साहब मैं आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, जब ना महफिल खत्म होने के करीब हो ना कान चाह के कहते ने आज दुआ लंबी करे जी असि लंगर वरताना है। बुजुर्गों ने सख्ती से मना किया ऐसे क्यों? और फरमाया दुआ इबादत का मग़ज़ है,
اور تو رب کو مانگے تیرا دھیان لفافے والی ہے. ہوں نہیں بولنا کسی نے بھی سبحان اللہ ہاتھ پہ سارے یار گل تو سچی بولی انہوں نے. میرے بھائی اس وقت تمہاری توجہ بریانی کے شامبر کی طرف ہوتی ہے. خدا کا نام منو پوری عبادت اس کا مقصد دعا ہوتا ہے. تھوڑی مانگ لو اور چاج نال مانگتے رہو نا توجہ سے مالکا ہوئے نا. اور جب توجہ ہو جاتی ہے تو رب عطا بھی فرما دیتا ہے. دعا کا پہلا تقاضا رائٹ لیفٹ نہیں جانا, ہاتھ تو بدنا بھی نہیں تو کچڑا بھی نہیں. اور دوسرا تقاضا ہاتھوں کی ڈائریکشن اور سمت کو درست رکھنا. اور تیسرا تقاضا جب دعا کرنی ہے نا اس کو غور سے سنیے گا, اس یقین سے مانگنی ہے کہ میرا رب دے گا. ہاں بس اوقات اسی سارا کام میں مولویوں دے پیروں دے ذمہ ہے پھر جی تسی دعا کرنی ہے وہی سب تسی کرنی تو جی اسی کہہ چھڑیے بھی تسی بھی کریا جے نہیں ساڈی نہیں اللہ سندا. اللہ کے بندو علماء سے پوچھو اللہ سنتا سب کی ہے, وہ الگ بات ہے کہ مانتا پیاروں کی ہے. یہ ایک الگ بات ہے لیکن سنتا سب کی ہے. یہ نہ کہا کریں نہیں اللہ ساڈی نہیں سندا او پایا سندا جے. اور مانگا کریں اپنے رب سے دعا اور کاش کہ اس یقین سے مانگے کہ وہ رب ضرور عطا فرمائے گا تو وہ کبھی ہماری جھولی خالی نہیں رکھے گا. اگر آپ چاہیں تو میں یہاں ایک بات اور سنا سکتا ہوں آپ حضرات کو, غور فرمائیں گے آپ حضرات. میں نے ایک بزرگ سے سنا اور وہ بزرگ بڑی محبت سے یہ بات سنایا کرتے تھے. وہ کہتے ہارون رشید ایک مرتبہ گیا حج کرنے کے لیے. اس نے دیکھا کہ دروازے پر نہ کھانے کا میرے بوئے دے اٹھے ایک نہ انا بیٹھا ہے مانگدا تے کہندا ہے اوے آنکھ نہیں تے کاکھ نہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ کلیجہ کھچ لیندے جے منڈیاں نوں ویکھن سٹوڈنٹاں نوں تے کہندے نے تینوں نا اللہ تعالی فرسٹ پوزیشن دے دے تے منڈے نے تے روپیے 10 دینے ہی ہوئے. تے جے جوان کڑی منڈا ویکھن تے پھر کہنا اللہ تانوں منڈا دے پتہ بھی انہاں دا بیاہ ہویا ہوں منڈا ہی چاہیدا انہاں نوں انہاں کے لیے وہ دعا. اگر وہ ویکھن بھی ہن بڈھے آ گئے نے اللہ تانوں حاج کرا دو انہاں نوں مطلب وہ ایسے ٹیکنیکل تربیت یافتہ ہوتے ہیں نا انہاں نے اس لیول دا جملہ بولنا جڑا تانوں اس ویلے بالکل نرم کر چھڈے. یہ ان کی تربیت ہوتی ہے. خیر بہرحال میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ نہ مانگ رہا ہے وہاں پر بیٹھ کر اور کہتا ہے او میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے کو کچھ نہیں ہو میں کر کچھ نہیں سکتا کوئی میری بھی خدمت کرو اتنے جنا روپیہ دینا لاکھ روپیے کا سواب ملتا جے. پتا بھی سارا ہے ٹیکنیکل قسم کا فقیر تھا نا ہوں سارے انہوں دیتی جاندے جی اتوں کا روپیہ تو اتوں کی بلے بلے سبحان اللہ پھر تم سمجھ سکتے ہو. اچھا نال ہی پتا کی کہندا ہے لوگوں کے دل نرم کرنے کے لیے وہ کہندا ہے یا اللہ ویکھنا تو مینوں آنکھ نہیں دیتی اج آنکھ دیندا تے میں نہیں تے نہ ہوندا. ہارون رشید بڑا سیاںا بادشاہ تھا انہیں آخیا یار اے صداواں لا کے پیسے بھی کٹھے کیتی ہوندا ہے تے نال اللہ دے نال شکوے کی بھی کری ہوندا ہے تینوں شرم نہیں آوندی یا مانگو دی کولوں تے یا شکوے نہ کر رہا ہے یہ کون سی بات ہوئی. انہوں چڑھ گیا غصہ. انہیں آخیا دو جلات تیرے سر تے کھلوتے نے میرے واپس آدیاں تے تیریاں اکھاں نہ ہوئیاں کئی تیرا سر لا چھڈن گے. انہوں بھول گئیاں صداواں تے بھول گئے نیانے تے بھول گئیاں اکھاں. انہیں رکھیا سر سجدے دے وچ. غور کرنا اگر سب کو سمجھ آ جائے تو سر سجدے چ رکھیا تو سر سجدے چ رکھ کے نہ پتہ کی کہندا ہے باری تعالیٰ اب آنکھیں نہ دے تو میں سر نہیں چکنا کیونکہ بادشاہ نے تو مینوں چھڈنا نہیں تے میں بھوکا مار جاؤں گا پر میں سجدیوں سر نہیں چکنا چکا گا تاں یہ اکھاں دے گا. رب کی رحمت کو جوش آیا اس کی آنکھوں کو روشن فرما دیا میرے گھر. اچھا وہ جلادوں نے پکڑے رکھا. بادشاہ جب آیا تو آ کے نا دونوں کہتا السلام علیکم سرکار. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اکھے میں وہی جنہ وہی جنہ تھی اکھا. انہوں نے کہا جی اب دعا منگی تھی آ گئی. بادشاہ بھی رونے لگ پڑا. غور سے سنیے گا سارے میرے بھائی. انہوں نے کہا تیری اکھاں نہ بھی آؤں گی میں تینوں قتل کوئی نہیں سی کرنا لیکن تجھے صرف سمجھایا یہ ہے یا لوکاں کو منگنا بند کر دے یا رب دے شکرے کرنا چھوڑ دے. تو اس یقین نال منگتے صحیح رب دے گھر آ کے ویکھی رب تیریاں چھوڑیاں کنے بھردا ہے. اپنے رب سے کبھی مانگو تو صحیح نہ میرے عزیزو اور یقین کامل سے مانگو تو میرا رب عطا فرما دیتا ہے. یہ دعا کرنے کا تیسرے آداب میں سے ادب ہے. پہلا رائٹ لیفٹ نہیں جانا سبق پکا لے یہ نہ آپا. اور دوسرا ہاتھوں کی ڈائریکشن کو صحیح رکھنا ہے. اور تیسرا یقین سے مانگنا ہے. چوتھا سنیے اس پہ صرف دیوانہ دیوانہ بمانا عاشق دیوانہ بمانا پاگل نہیں کیوں حضرت دیوانہ بمانا عاشق بول سکتا ہے. فرمایا جب بھی دعا کرنی ہے تو بیچ میں کسی اللہ والے کا وسیلہ ضرور دینا ہے اور بالخصوص میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ نبی پاک کی سنت ہے. میں ایک ہی حوالہ پیش کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مولا علی قاری کو پڑھ کے دیکھ لیں. آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب آپ نے پردہ فرمایا نبی پاک جب دفن فرمانے لگے پہلے اپنا لباس عطا کیا چادر مبارک. پھر جب دفن کیا تو باہر کھڑے ہو کے پتہ کیا دعا کی؟ فرمایا یا اللہ
اس عورت کی بخشش فرما میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کے وسیلے سے. یہ میرے نبی کی سنت ہے وسیلہ دے کے دعا کرنا. میں نے صرف ایک حوالہ دیا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے. کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا لے آپ کو اللہ کے فضل سے یہ بات مل جائے گی. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کا وسیلہ میں نے کہا اس سے بھاگا نہ کریں میرے عزیز. آپ مسلم شریف اٹھائے نا, اذان والا چیپٹر کھولے نا, اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. حضور نے فرمایا جو اذان پڑھے اور بعد میں یہ دعا مانگے, یا جو اذان سنے جواب دے اور بعد میں یہ دعا مانگے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا سارے بولو نا, عمدہ تے سارے نو آئے آتی محمد الوسیلہ. یہ لفظ وسیلہ کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہے اور سکھا کون ہے میرے حضور. اور اس پر بشارت پتہ کیا ہے, فرمایا جلا اذان تو بعد ہے دعا پڑھے میری شفاعت واجب ہے. یہ ہے وسیلے کی طاقت. اس لیے بھاگا نہ کرے میرے عزیز, یہ وسیلہ ضرور دیا کرے. اور اس کائنات میں جتنے وسیلے ہیں ان میں سب سے بڑا وسیلہ تیرے اور میرے نبی کی ذات کا ہے. اور میں یہاں اور بات بھی بتا دوں آپ کو, پڑھیے تمام علماء تفسیر کو پہلے پارے کا چوتھا رکوع. حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو وسیلہ مصطفیٰ سے قبول ہوئی. تو جب میرے آقا کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام دیں, آدم ہمارے باپ ہیں, وہ ساڈا ابا وسیلہ دے دیتے ابے دے منڈے کیوں نہ دین. تو یہ اولاد کو اپنے باپ والے کام کرنے چاہیے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی اولاد کو, یہ وسیلہ ضرور دیا کریں کہ یہ ابے اور ہمیں گال بن گئی ہے تو بان ساٹھی بھی جان گے میرا چاند ہے. اس واسطے بھاگنے کی ضرورت نہ لیا کریں, راہ فرار اختیار نہ کریں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خیر پھرتے ہیں, اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, آج لے ان کی پناہ. یار ایک باری تو تکڑی گئی, سبحان اللہ سناؤ نا, میں نے تکڑی گئی ایک باری ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگے نہ سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سمجھ رہا تھی. تو اس واسطے ان سے نہ بھاگ. سمجھ آئی. یہ تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اجے نے آقا نہیں کوئی ایڈی لوڑ نہیں وسیلے دی, وہ تو جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سمجھ آ رہی ہے. اگر خلیل اللہ کو حاجت ہے تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی. یہ تھا چوتھا تقاضا. جی جاگتے بیٹھے تھے پانچ پاک دا پنجواں بھی سناواں, 50 آ جائے گی. آج سبق پکا ہو جائے گا. آپ دعا کرنی کنے ہے, ٹھیک ہے. پانچواں تقاضا دعا کرنے کا یہ ہے, فرمایا کہ جب بھی دعا کی جائے, اس بات پر بھی ایک لطف آ جاتا ہے, وجد آ جاتا ہے. فرمایا دعا کے اول میں بھی درود پاک پڑھا جائے, دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھا جائے. جب بھی دعا ہوئی شروع کی جائے تب بھی درود, جب ختم کیا جائے تب بھی درود پڑھا جائے, یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو یہ درود کے پردے میں لپیٹنا ضروری ہے. میں نے کہا جی ہاں یہ ضروری ہے. تو جو نہیں فرمایا جی ہاں یہ ضروری ہے, میرے آقا نے فرمایا ہوا ہے. القول البدیع علامہ سخاوی کی پڑھیں, مقاصد حسنہ علامہ سخاوی کی پڑھیں. آپ نے تو بات کھول کر لکھی, علامہ جزولی کو پڑھیں. تو جو نہیں فرما رہے آپ حضرات, سب نے لکھا ہے اس درود کی برکت کیا ہے. درود سے دعا کر تو صحیح, دیکھنا قبول کیسے ہوتی ہے بھائی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہ جو درود کا پردہ ہوتا ہے نا یہ ضروری ہے. آپ منڈی میں چلے جائیں سیباں دی پیٹی لینی ہوئے تو تسی یہ نہیں کہہ سکتے ہو سیباں دی پیٹی پٹو اینو ایتھے بودی کر ہے چنگے چنگے سیب میرے نے تے باقی تیرے اونے کہنا پا تینوں منڈی دے اصولاں دے نہیں پتا. 2000 دی پیٹی 2000 میرا پیٹی تیری, چنگے نکلن تاویں تیرے, مندے نکلن تاویں تیرے. آواز کمزور ہو والی ہے آپ لگتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے یار؟ میرا سادہ سا سوال ہے, وہ چنگیاں دا ریٹ ہر کوئی دندا, مندیاں دا کیویں بن گیا؟ پہلا جواب یہ ہے چنگیاں دے لڑ لگ گیا تو مندیاں دا ریٹ بھی بن گیا. اس لیے تو ہم نیکوں کے ساتھ ہوتے ہیں, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی یہی تو تفسیر ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے گرامی قدر حضرات, یہاں سوچنے کی بات یہ ہے, یہ چنگیاں نے تو جانے سی اگلے کارتے, مندے کیوں چلے گئے؟ کہتے ہیں پردے چ لپٹے ہوئے سن, یہ پردے چ رہ رہے. فرمایا ہماری دعا کے کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو شاید اس بارگاہ کے لائق نہ ہو, لیکن جب درود کا پردہ آ جائے تو ان کو بھی وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے, اور پھر بعد میں سزا بھی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ وہ وسیلہ جو درود آ گیا جے. اب آ جائیے سبق کو ذرا پکا کرنے, پھر میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. سب سے پہلے جب دعا کرنی ہے دائیں بائیں نہیں جانا. دوسرے نمبر پر اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے. تیسرے نمبر پر یقین سے مانگنا ہے. چوتھے نمبر پر وسیلہ دینا ہے. پانچویں نمبر پر اول آخر درود پڑھنا ہے.
لو جی فائدہ ہو گیا محفل میں آن کا، کوئی سبق سیکھ لیا ہم نے. واہ واہ بزرگ بولے ہیں بھائی، جوان سارے بولیے. جزاک اللہ. اللہ کریم رسول کے غلام، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے بزرگوں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات، دھیان فرمائیے بھائی سبھی حضرات. کوئی کہہ سکتا ہے سمر صاحب آپ نے بہت اچھی بات بتائی، لیکن میں یہ کام کرتا ہوں میری دعا پھر قبول نہیں ہوتی. سوال ہے نا، میں یہ سارے کام کرتا ہوں میری دعا پھر قبول نہیں ہوتی. پھر بھی سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے جو آگے آپ کے والد نے بات لکھی بڑی سننے والی ہے. فرمایا اگر کوئی یہ سارے کام کرے، صحیح طریقے سے دعا کرے اور پھر بھی اگر قبول نہ ہو تو فرمایا اس بندے کو پھر 3 چیزیں دیکھنی چاہیے. ایتھے چنگیاں چنگیاں دے صاحب بند ہو جاندے دے. اب تکڑے ہو کے سنے ہیں ذرا. فرمایا پھر دیکھنا پڑے گا مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام ومسکنہ حرام. فرمایا پھر اس کو دیکھنا چاہیے میں جو کھانا کھا رہا ہوں کہیں حرام کا تو نہیں ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہیں حرام کے تو نہیں ہے، جو میرا گھر بنا ہوا ہے کہیں حرام کا تو نہیں ہے. 4 منزلہ بنا کے توتے اتے لے سے ہاذا من فضل ربی، سیمنٹ والا تو تیرے پیچھے دوڑتا پھردا ہے. آواز کمزوروں والی آ گئی نا جی. اس واسطے سمجھے میرے عزیز کسی کا حق نہ کھائیں، مہربانی فرمائیں. بھائی بہنوں بھائیوں کا حق نہ کھائیں، کھانے والے نہ بنے کھلانے والے بنے، پھر خیر و برکت ہوتی ہے. اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو ان باتوں پہ غور کرے. میرے گھر میں جو آج تک کھانا آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ اے جی گفٹ ہوندے نے، یہ تینوں ہی سارے گفٹ دندے نے، سانو تو نہیں دندا. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا غور فرمائیے. محبت کے ساتھ کہیں دیتے بھی ہوں گے، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جو عہدوں پہ کام کرتے یہ ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تب تو نہیں آتے تحفے. یہ مطلب گل وچ ہو رہا ہے، اور یہی تو ہو رہا ہے جہاں دل وچ پیدا کردا ہے چلو رہا ہے. تھوڑا کھا لو حلال دا کھا لو سرکار. اس بات کو ذہن نشین فرمائیں سارے حضرات. کپڑے کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ گھر کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، بس جب سمجھ آ جائے. فرمایا اگر یہ سب کچھ حرام کا ٹکرا مار کے بھی دعا کرتے دی دعا کوئی نہیں قبول ہونی. اور فرمایا اگر یہ حلال کا ہو انہیں ہاتھ بعد چکنا رب نے پہلے قبول فرما چھڑنا. لیکن اگر کوئی کہہ سکتا ہے سمر صاحب اے کام بھی سارے کیتے نہیں تو حلال بھی سارا کچھ ہے پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت کے والد کہتے ہیں پھر مبارک ہو. پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر مبارک ہے، پھر کا بھی مبارک ہے. فرمایا پھر 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا دعا مانگنا پسند ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو یہ قبول نہ کرے اجے یہ جدو بار بار مانگتا ہے نا یہ بولی میں بڑی چنگی لگ رہی ہے میں چاہنا کہ میں سنتا ہی رہا. پھر تیری مبارک ہوئے، پھر تیری بولی میرے رب کو پسند آ گئی ہے. اور دوسری بات فرمایا جب اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے اور سے سنیے گا فرمایا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمائے گا اس کے نام اعمال کا کوئی دفتر نہ کھولو، صرف ایک رجسٹر کھولو. کون سا؟ وہ ہے دعا والا. کیوں؟ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا بتاؤ یہ دعائیں کرتا تھا؟ جی ہاں. میں نے قبول کی؟ نہیں جی. انہیں میرے شکوے کیتے؟ نہیں جی. فرمایا جی اے راضی رہی ہے نا کہ آج میں بھی راضی ہوں، آج میں بھی عملات پردے پا کے انہوں ایسے طرح جنت عطا فرما چھڑی. آواز کمزوروں والی تھوڑا سا اونچا سبحان اللہ فرما دیجیے. اس واسطے اگر دعا قبول نہ ہو اور یہ سب کوئی ٹھیک ہو اور پھر تو سمجھا سونے تے سوا گئی. اور حدیث شریف میں ہے پھر بندہ طلب کرے گا کاش قیامت والے دن کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اتنا بڑا انعام ہے کہ میرے رب نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے. حکم دیا گیا درود کا، باقی ہمارے ذوق پر چھوڑ دیا گیا کہ تم نے کیسے پڑھنا. اسی طرح ایک حکم یہ دعا کا بھی ہے. ہمیں حکم ضرور دیا گیا کہ تم دعا مانگو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ تم نے دعا ایسے مانگنی اور بس اسی سے ہٹ کے تم مانگ نہیں سکتے. کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہا وہ گاڑی چلا رہا ہے سفر میں ہے کھڑا ہے کہیں وہاں بھی وہ دعا کر سکتا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ہو سکتی ہے. کوئی زندہ کے لیے دعا کرنا چاہے تب بھی ہو سکتی ہے، کوئی فوت شدہ کے لیے کرنا چاہے تب بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح نماز جنازہ سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح نماز فرض ہو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، باہر خانہ کعبہ جہاں آپ کا جی چاہے آپ وہاں پر چل کے دعا کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟
اللہ نے حکم دیا ہے لیکن پابند نہیں فرمایا. تو جب اللہ نے پابند نہیں کیا تو زمانے کا کوئی بندہ اس دعا مانگنے والے عمل کو پابند نہیں کر سکتا. یہ ہمارے ذوق پر ہے. اچھا کوئی عربی لفظوں کے ساتھ دعا مانگے تب بھی ٹھیک ہے, اردو میں مانگے تب بھی ٹھیک ہے, اگر کوئی پنجابی میں مانگے تب بھی ٹھیک ہے, بلکہ وہاں تو جو گونگا ہوتا ہے وہ مانگے رب تو پھر بھی عطا فرما دیتا ہے, وہ دلوں کی بھی سن لیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکم ہے ہمارے لیے لیکن ہمیں پابند نہیں کیا گیا کہ تم نے بس یہی صورت اختیار کرنی ہے تو دعا قبول ہوگی ورنہ نہیں ہو سکتی. ہاں اس کے آداب ضرور ہے. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رئیس المتکلمین, آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء. اس کے اندر آداب دعا کو آپ نے ترتیب دیا. ویسے تو بہت زیادہ ہیں, ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگی جائے نا تو اس سے پہلے تھوڑا سا اصول ایک دو ذہن میں رکھے جائیں. پہلی بات یہ ہے, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تم دعا کرو تو میں قبول کروں گا. ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اب اللہ کے قرآن میں تو کوئی فرق ہے نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. پھر ہماری دعا مانگنے میں کوئی ایسا انداز ہے کہ جو ہم صحیح نہیں کر رہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب کے والد گرامی فرماتے ہیں جب دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے دعا مانگتے ہوئے یہ غور کرنا ہے کہ ہم رائٹ لیفٹ تو نہیں ہو رہے. آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ دعا مانگتے ہوئے ہماری ایک حد ہے, اس حد سے نہ دائیں جا سکتے نہ بائیں جا سکتے ہیں. یعنی اس کو میں اور آسان کر دوں تو حد سے نہ بڑھنا ہے نہ نیچے آنا ہے. اتنا لو نیچے بھی نہیں آنا کہ اس کو دعا نہ مذاق ہی سمجھا جائے اور اتنا اوور بھی نہیں ہو جانا کہ جناب بندہ کیا دعا نہیں کرتا تو سودے بازی کری جاتا ہے. تو آپ کہیں کہ مولانا اس کی کوئی مثال بھی دے دیں. دیکھیے اس کی مثال یہ ہے, یہ احادیث میں بات موجود ہے, میں مختصراً و مفہوماً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جب دعا کی جائے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اس کا جو انداز ہونا چاہیے وہ سب سے پہلے ہاتھ سے نیچے آنے والا نہیں ہونا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما, ایک شخص آیا, اس نے آ کے نا نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا اللہم ارحمنی ورحم محمد, یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما اور میرے نبی پہ فرما. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کنجوسوں والی دعا ہے. اس نے کہا حضرت میں نے تو دعا مانگی ہے تو یہ کنجوسوں والی کیسے, میری تربیت فرما دیجیے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے. فرمایا کہ دیکھ تو اللہ کی رحمت کو مانگ رہا ہے تو کیا اللہ کی رحمت اتنی تھوڑی ہے کہ صرف تیرے اور میرے لیے ہے؟ تو نے کہا یا اللہ رحمت فرما مجھ پر اور میرے نبی پر, کہ باقی سارے کتنے جان گے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی فرمائے نا ذرا, کہ فرمایا باقی سارے کتنے جان گے. اس نے کہا کیا کروں؟ فرمایا جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے تو فرمایا ایڈے کھلے دل نال مانگنی, ایڈے کھلے دل نال کہ تو آ کے میں سب کچھ مانگ لیا ہے لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں سمجھ تو نے کچھ بھی نہیں مانگا چونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی واحد ہے. تو فرمایا کہ کیسے مانگوں؟ فرمایا جب بھی مانگنا یہ کہا کر یا اللہ مجھ پر بھی رحمت فرما, میرے حبیب پر بھی, اور کائنات میں جتنے مسلمان قیامت کی صبح تک آئیں گے ان سب پر اپنی رحمت فرما. فرما کھلے دل سے مانگ, جو زیادہ مانگتا ہے رب اسے زیادہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہاں ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے یا اللہ میرے منڈے پاس ہو جان, میرے منڈیاں دی نوکری لگ جائے, میرے منڈیاں دے مکان بنا, میرے منڈیاں دے بیاہ ہو جان, تے باقیاں دے کدھر جان سرکار ہے, اس آیات سے منگیا کرو. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی, اور جانے کے انہیں سارے بھی خیر مانگ تیری آپ پہ ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس واسطے کی پہلی بات کہ دعا مانگ تو حد سے نیچے نہیں آنا. اب ذرا دوسری بات بھی سماعت فرمائیں, جب دعا کرنی ہے تو حد سے بڑھنا بھی نہیں ہے. اب حد سے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی علماء نے اپنی کتب کے اندر اس کو درج فرمایا اور بڑی خاص بات ہے. ایک شخص نے دعا مانگی, پتہ وہ دعا کیا مانگ رہا تھا, غور فرمائیے ذرا. وہ کہتا یا اللہ جنت مجھے عطا کر دے, میں زیادہ نہیں مانگتا, جنت وڑ دیں جڑا سجے پاسے والا محلے نا وہ مینوں دے چھڈ. اب یہ وہ دعا مانگ رہا ہے. سننے والے نے جب سنا تو انہوں نے ڈانٹ دیا, کہنے لگے اللہ نال سودے کرنا ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی, اس کو سمجھیے ذرا, اللہ نال سودے کرنا ہے کا کیا مطلب؟ اور فرمایا بندہ خدا اللہ سے صرف جنت مانگا کر, یہ بہت ہے شوقی تو جنت الفردوس مانگ. اور جنت الفردوس وہ ہے جہاں پر رہنے والوں کو دو اعزاز ملیں گے. پہلا اعزاز روزانہ رب کا دیدار ہوگا اور دوسرا اعزاز مصطفیٰ کے ساتھ رہیں گے. اس واسطے فرمایا جنت الفردوس مانگ. لیکن یہ نہ کہے کہ میں سجا مال دے یا کھپا دے یا کوئی مکان دے دے دعا نہ دے. فرمایا ہو سکتا ہے تیرے مقدر میں اللہ نے 10 محل لکھے ہوں تو آپ ہی کہنا میں ایک دے, باقی نہ کدھر جان گے. تو فرمایا حد سے بڑھنا نہیں ہے, جنہیں جوڑا ہے انہی گل کر, تو جو نہیں فرمایا ہے. تو
اللہ رب العزت سے وہ چیز مانگنی چاہیے کہ اس کا انداز بھی سیریس ہو اور انداز کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت پہ پورا یقین اور بھروسہ بھی ہو. تو پھر یہ رائٹ لیفٹ نہیں جانا دعا کرتے ہوئے پہلا اصول ہے. اگر یہ ہمیں یاد رہے تو اب دوسرا اصول بھی دعا کا بیان کر لوں, کیونکہ کبھی کبھار ایسا پڑھا لکھا مجمع ہمارے ہتھے چڑھتا ہے اور پھر ان کو ایسا سبق سنانے کا بھی لطف آتا ہے. گرامی قدر حضرات, اب دعا کا دوسرا تقاضا کیا ہے یہ آداب میں سے بتا رہا ہوں. پہلا کہ نہ ہاتھ سے بڑھنا ہے نہ ہاتھ سے نیچے آنا, مثال میں دے چکا. دوسری بات, جب دعا کرنی ہے نا تو اس وقت اپنے ہاتھوں کی جو ڈائریکشن ہے اس کو بھی درست رکھنا ہے. جن واپس سمت کے سمت بھی کہہ چھڑ دینے, یعنی جب ہم نے دعا کرنی, ادھر دیکھیں میری طرف, یہ دیکھیں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا. اپنے ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں نا ان کا قبلہ حدیث شریف کے مطابق آسمان ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے چہرے کا قبلہ خانہ کعبہ ہے, اور جب ہم نے دعا کرنی ہے تو ہماری ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہے. جب بندہ نماز پڑھے اور قبلے سے منہ پھیر لے تو لطف جاتا رہتا ہے, نماز قبول نہیں ہوتی. تو جب ہمارے ہاتھ قبلے سے پھیر جائیں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ لیکن یہاں پر ایک بات, بس اوقات ہوتا ہے, اچھا سمن صاحب گل تو بڑی سونی دسی ہے, یہ دسو بھئی ایدہ ہاتھ جوڑ کے دعا کرنی ہے یا کھول کے کرنی ہے؟ اے بھی سن لو, جوڑ کے کر لو تو بھی ٹھیک ہے, کھول کے کر لو تو بھی ٹھیک ہے. بلکہ اگر آپ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو میرے آقا اتنے ہاتھ اٹھاتے تھے بدل کی سفیدیاں نظر آنے لگ جاتی تھی اپنے رب سے مانگتے ہوئے. یا رسول اللہ, جزاک اللہ, اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ ہے بھی میرے عزیزوں کی. اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی تو تھوڑا سا آگے چلیے. اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن کو ہمیں سیدھا رکھنا ہے. ہماری نا اصل ایک عادت بنی ہوئی ہے, کئیوں کی 10 سال, کئیوں کی 20, 30, 40, 50 سال, ہم جب دعا کرتے ہیں عمومی طور پہ بڑی عجیب طریقے سے بیٹھتے ہیں, ہاتھ چڑھا کے بیٹھ جانے. ابھی بھی یہ تقریر سننے کے بعد بھی کئیوں کی یہ حالت ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے تقریر نہیں سنی, بلکہ ہماری ایک عادت ہے اس کے مطابق تھوڑا سا جب دعا کرے نا. میرے استاد جی جب میں فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا تو استاد جی فرمایا کرتے تھے, پوتر تھوڑی دعا مانگ لو پر چارج نہ تو مانگ لو, تھوڑی مانگ لو پر توجہ نہ ہوتے مانگ لو نا. تو اس واسطے ہمیں یہاں علامہ میرے برادر اکبر مفتی محمد خالد صاحب کے پیر محمد اقبال صاحب تشریف فرمائے, دیگر میرے یمین و یسار میری ملت کے علماء, اور سامنے تو بہت سارے مجھے طلباء بھی نظر آ رہے ہیں. ایسے طلباء کے سامنے تقریر کرنا بھی بس اوقات مشکل ہوتی ہے, بڑے سیگے لبدے رہتے جے کیونکہ تو مولوی پٹڑی تو تھلے اترتا پیا ہے, یہ ایک فطری بات ہوتی ہے. تو جو میں بات آپ کی خدمت میں بتانے لگا نا, ذرا اس بات کو سمجھیے گا. ہمارے استاد جی یہ فرمایا کرتے تھے تھوڑی مانگ لو چاجنال مانگ لو, لیکن آج ہمیں کیا کہا جاتا ہے. یہ چودھری صاحب میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا, جب نا محفل ختم ہونے کے قریب ہو نا کان چاہ کے کہتے ہیں آجی دعا لمبی کرے جی اسی لنگر ورتا ہوا ہے. بزرگوں نے سختی سے منع کیا ایسے کیوں, اور فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے, اور تو رب کو مانگے تیرا دھیان لفافے آ رہی ہے. وہ نہیں بولنا کسی نے بھی سبحان اللہ ہاتھ پہ آئے سارے یارا گال تو سچی بولی انہوں نے. میرے بھائی اس وقت ہماری توجہ بریانی کے شامبر کی طرف ہوتی ہے. خدا کا نام منو, پوری عبادت اس کا مقصد دعا ہوتا ہے. تھوڑی مانگ لو اور چاجنال مانگتے رہو نا, توجہ سے مال کا لو ہے نا, اور جب توجہ ہو جاتی ہے تو رب عطا بھی فرما دیتا ہے. دعا کا پہلا تقاضا رائٹ لیفٹ نہیں جانا, ہاتھ تو بدنا بھی نہیں تو کٹنا بھی نہیں, اور دوسرا تقاضا ہاتھوں کی ڈائریکشن اور سمت کو درست رکھنا, اور تیسرا تقاضا جب دعا کرنی ہے نا اس کو غور سے سنیے گا, اس یقین سے مانگنی ہے کہ میرا رب دے گا. ہاں بس اوقات اسی سارا کام میں مولوی ہے پیرے دے ذمہ ہے پھر جی تسی دعا کرنی ہے کوئی سب تسی کرنی تو جی اسی کہہ چھڑیے بھی تسی بھی کرے آجے نہیں ساڑھی نہیں اللہ سندا. اللہ کے بندو علماء سے پوچھو, اللہ سنتا سب کی ہے, وہ الگ بات ہے کہ مانتا پیاروں کی ہے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن سنتا سب کی ہے. یہ نہ کہا کریں نہیں اللہ ساڑھی نہیں سندا, اور پایا سندا جے, اور مانگا کریں اپنے رب سے دعا, اور کاش کہ اس یقین سے مانگے کہ وہ رب ضرور عطا فرمائے گا, تو وہ کبھی ہماری جھولی خالی نہیں رکھے گا. اگر آپ چاہیں تو میں یہاں ایک بات اور سنا سکتا ہوں آپ حضرات کو, غور فرمائیں گے آپ حضرات. میں نے ایک بزرگ سے سنا, اور وہ بزرگ بڑی محبت سے یہ بات سنایا کرتے تھے. وہ کہتے ہارون رشید ایک مرتبہ گیا حج کرنے کے لیے. اس نے دیکھا کہ دروازے پر نہ کھانے کا میرے بوئے دیکھتے ایک نہ انا بیٹھا ہے مانگدا, تے کہندا ہے اوے آنکھ نہیں تے کاکھ نہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ کلیجہ کھچ لیندے جے.
ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ 10 ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਵੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੇ लिए वो दुआ। अगर वो वेखण भी हम बुढ़े आ गए ने अल्लाह तो हाज करा, मतलब वो ऐसे टेक्निकल तरबियत याफ्ता होते हैं ना, उन्होंने उस लेवल का जुमला बोलना जो तुहानू उस वेले बिल्कुल नरम कर छड़े, ये इनकी तरबियत होती है। खैर बहरहाल मैं जो बात कह रहा हूं वो ना मांग रहा है वहां पर बैठकर और कहता है और मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मेरे को कुछ नहीं हो, मैं कर कुछ नहीं सकता, को मेरी भी खिदमत करो। इतने जरा रुपया दिता लाख रुपये का सवाब मिलता जे, पता भी सारा है टेक्निकल किस्म का फकीर था ना, और सारे उन्होंने दी जाते थे उतों का रुपया तो इतों की बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह, फिर तुम समझ सकते हो। अच्छा नाल ही पता की कहता है लोगों के दिल नरम करने के लिए, वो कहता है या अल्लाह वेखना तू मैनू आख नहीं दी, अज आख दिंदा तो मैं ही तो ना होंदा। हारून रशीद बड़ा सियाना बादशाह था, उन्हें आख्या यार सदावा ला के पैसे भी इकट्ठे कीती होंदा है ते नाल अल्लाह दे नाल शिकवे च भी करी होंदा है, तैनूं शर्म नहीं आउंदी? या मांगो दी कोलों तो या शिकवे ना कर रहा है, ये कौन सी बात हुई? मुंह चढ़ गया गुस्सा। उन्हें आख्या दो जल्लाद तेरे सिर ते खलोते ने, मेरे वापस आंदियां ते तेरियां अखां ना होईयां कई तेरा सिर ला छड्डणगे। ओनू भुल गईयां सदावां दा भुल गया, न्याणे ते भुल गईयां अखां। उन्हें रखा सिर सजदे दे विच, गौर करना अगर सबको समझ आ जाए तो। सिर सजदे च रखिया तो सिर सजदे च रख के ना पता की कहता है बारी ताला अब आंखें न दे तो मैं सिर नहीं चुकना, क्योंकि बादशाह ने तो मैनू छड्डना नहीं, ते मैं भूखा मर जाऊंगा पर मैं सजदों सिर नहीं चुकना, चुकांगा तां जी अखां देवे तां। रब की रहमत को जोश आया, उसकी आंखों को रोशन फरमा दिया मेरे रब। अच्छा वो जल्लादों ने पकड़े रखा, बादशाह जब आया तो आके ना दोनों कहता सलाम अलैकुम सरकार। उन्होंने कहा तू कौन है? अगर मैं वो ही जन्ना उन्होंने जी मैं दुआ मंगी आ गई। बादशाह भी रोने लग पड़ा। गौर से सुनिएगा सारे मेरे भाई, उन्हें अगर तेरी अखा ना भी आउंदियां तो मैं तेन कतल कोई नहीं सी करना, लेकिन तुझे सिर्फ समझाया ये है या लोगों को मंगना बंद कर दे या रब दे शिकरे करना छोड़ दे। तू इस यकीन नाल मंगते सही रब दे घर आके वेखी रब तेरियां झोलियां किवें भरदा है। अपने रब से कभी मांगो तो सही ना मेरे अजीज हो, और यकीन कामिल से मांगो तो मेरा रब अता फरमा देता है। ये दुआ करने का तीसरे आदाब में से अदब है। पहला राइट लेफ्ट नहीं जाना, सबक पका लेंगे ना आप, और दूसरा हाथों की डायरेक्शन को सही रखना है, और तीसरा यकीन से मांगना है। चौथा सुनिए, इस पे सिर्फ दीवाना दीवाना बमाना आशिक, दीवाना बमाना पागल नहीं, क्यों हजरत दीवाना बमाना आशिक बोल सकता है। फरमाया जब भी दुआ करनी है तो बीच में किसी अल्लाह वाले का वसीला जरूर देना है, और बिलखुसूस मेरे मुस्तफा का वसीला देना है। समझ आ रही है? और ये नबी पाक की सुन्नत है। मैं एक ही हवाला पेश कर देता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुल्ला अली कारी को पढ़ के देख ले, आप सीरत की कोई किताब उठा के देख रहे, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपकी वालिदा हजरत फातिमा बिनती असद, जब आपने पर्दा फरमाया, नबी पाक जब दफन फरमाने लगे, पहले अपना लिबास अता किया, चादर मुबारक, फिर जब दफन किया तो बाहर खड़े होकर पता क्या दुआ की? फरमाया या अल्लाह इस औरत की बख्शिश फरमा मेरे वसीले से और मुझसे पहले जितने नबी आए उनके वसीले से। ये मेरे नबी की सुन्नत है, वसीला दे के दुआ करना। मैंने सिर्फ एक हवाला दिया है ताकि बात समझ आ जाए। कोई भी सीरत की किताब उठा ले, आपको अल्लाह के फजल से ये बात मिल जाएगी। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम का वसीला, मैंने कहा इससे भागा ना करें मेरे अजीज। आप मुस्लिम शरीफ उठाए ना, अजान वाला चैप्टर खोले ना, उसके अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। हुजूर ने फरमाया जो अजान पढ़े और बाद में ये दुआ मांगे, या जो अजान सुने जवाब दे और बाद में ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवति त्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल, सारे बोलो ना, उम्दा ते सारे नु है, आति मुहम्मदनिल वसीला। ये लफ्ज़ वसीला के साथ दुआ मांगी जा रही है, और सिखा कौन है? मेरे हुजूर। और इस पर बशारत पता क्या है? फरमाया जिला अजान तो बाद दुआ पढ़े मेरी शफाअत वाजिब है। ये है वसीले की ताकत। इसलिए भागा ना करे मेरे अजीज, ये वसीला जरूर दिया करे। और इस कायनात में जितने वसीले हैं, इनमें सबसे बड़ा वसीला तेरे और मेरे नबी की जात का है। और मैं यहाँ और बात भी बता दूं आपको, पढ़िए तमाम उलमाए तफसीर को, पहले पारे का चौथा रुकू, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई तो वसीला मुस्तफा से कबूल हुई। तो जब मेरे आका का वसीला हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे, आदम हमारे बाप हैं, वो साडा अब्बा वसीला दे बेटे अब्बे दे मुंडे क्यों ना देन? तो ये औलाद को अपने बाप वाले काम करने चाहिए। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? ये वसीला जरूर दिया करें कि ये अब्बे और हनी गाल बन गई है तो बन साड़ी भी जाएंगे मेरा चांद है।
اس واسطے بھاگنے کی ضرورت نہ لیا کریں، راہ فرار اختیار نہ کریں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خیر پھرتے ہیں، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ۔ یار ایک باری تو تکڑی گئی، سبحان اللہ سناؤ نا، میں نے تکڑی گئی ایک باری ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے نہ سے، پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سمجھ رہا تھی؟ تو اس واسطے ان سے نہ بھاگ، سمجھ آئی؟ یہ تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اجے نے آکا نہیں کوئی ایڈی لوڑ نہیں وسیلے دی، وہ تو جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر خلیل اللہ کو حاجت ہے تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ یہ تھا چوتھا تقاضا۔ تے جی جاگنے بیٹھے تھے پائنتن پاک دا پنجواں بھی سناما، اور چاسن بھی چاس آ جائے گی، آج سبق پکا ہو جائے گا۔ آپ دعا کرنی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پانچواں تقاضا دعا کرنے کا یہ ہے، فرمایا کہ جب بھی دعا کی جائے، اس بات پر بھی ایک لطف آ جاتا ہے، وجد آ جاتا ہے، فرمایا دعا کے اول میں بھی درود پاک پڑھا جائے، دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھا جائے۔